नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजराब पोस्ट। नाजरीन, तुर्की और शाम समेत मशरिक़ वस्ता के एक बड़े इलाके में ज़िलज़ले, इन ज़िलज़लों में बड़े पैमाने पर तबाहियाँ, 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तुर्की और शाम के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में बड़े पैमाने पर ज़िलज़लों की पेशेनगोई। खदशा है कि पाकिस्तान का 60% इलाका मुतासर हो सकता है। क्या तुर्की में और शाम में आने वाली इस तबाही के पीछे अमेरिका की हार्ड टेक्नोलॉजी की कारफरमा है? ये और इससे मुतालिक तजज़िये पेश करने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि खंजराब पोस्ट टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिए और हाँ, कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाने पर आपका पेशगी शुक्रिया। नाज़रीन, तुर्की और शाम में बड़े पैमाने पर ज़िलज़ले आए हैं जिनकी वजह से इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। 90 साल बाद तुर्की में इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है। इससे पहले 1939 में बहुत बड़ा ज़िलज़ला आया था, उसमें 10,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए थे। लेकिन अब के जो शहादतें हैं और जो तबाही है वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। फिलवक्त तुर्की में 1710 इमारतें, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। 5,600 से ज़्यादा जज़वी तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। अब तक की शहादतों की इत्तला 3,000 से ज़्यादा है, जबकि शाम में 1,600 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं और दर्जनों इमारतें तबाह हो गई हैं। इसके साथ साथ उर्दन और फ़लस्तीन में भी ये ज़िलज़ला आया है। नाज़रीन, जिस साइंसदान ने हॉलैंड के माहिर अराज़ियात ने इन ज़िलज़लों की 72 घंटे पहले पेशेनगोई की थी, फ्रैंक होगर, उन्होंने मज़ीद एक पेशेनगोई की है कि आने वाले दिनों में या घंटों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में एक और ज़िलज़ला आ सकता है और ये इंडियन फॉल्ट लाइन जो है वो उसके मुतासिर होने की वजह से आएगा और मुबैना तौर पे इस ज़िले में 66% पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। ये जो एक बेहरा रवी, बेउसूली, बेकायदगी, मुफाद परस्ती का एक बाज़ार गर्म है पूरे मुल्क में ऊपर से नीचे तक। हमें तो बस इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें मरना है और मरना है तो मरने की कुछ तैयारी भी हो, कुछ खौफ खुदा भी हो, वरना जिस तरह के हालात तुर्की में पेश आए हैं, रात के 4 बजे लोग सोए हुए थे, 4:17 पे ये तबाही फैली है और देखते ही देखते इमारतें जो है मलबे का ढेर बन गए। 10 से ज़्यादा बड़े शहरों में ये तबाही आई है। तुर्की में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। 4:17 पर आने वाले इस ज़िलज़ले में का रिएक्टर स्केल पर जो उसकी वो मोमेंट उसकी जो रिकॉर्ड की गई, तो उसमें पहला जो ज़िलज़ला था वो 7.5 का, दूसरा 7.8 का और तीसरा 7.5 का। पहला 7.9 का, दूसरा 7.8 का और तीसरा 7.5 रिकॉर्ड किया गया। ये अनातोलिया फॉल्ट लाइन है, तुर्की फॉल्ट लाइन में पे है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं, यानी वो इलाके जहाँ पर दुनिया की मुख्तलिफ प्लेटें आपस में मिलती हैं और उसके अंदर जब कोई तब्दीली, अर्ज़ियाती तब्दीली रौनमा होती है तो ये प्लेटें हिलती हैं और उसके नतीजे में वो इलाके जो फॉल्ट लाइन पे होते हैं वो ज़्यादा उन झटकों का और उन ज़िलज़लों का शिकार होते हैं। इसी तरह इंडियन फॉल्ट लाइन पे है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की बेल्ट है और इंडिया का हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का इलाका है। ये इलाके इन फॉल्ट लाइन्स पे है, दुनिया के बड़े फॉल्ट लाइन्स एरियाज़ में ये हैं। हॉलैंड के माहिर अराज़ियात ने 3 दिन पहले पेशेनगोई की थी, फ्रैंक होगर उसका नाम है, कि आइंदा 72 घंटों में
ترکی اور اردن میں یہ زلزلہ آ سکتا ہے، اور کم و بیش اس نے جو اس کے ریئیکٹر اسکیل پر اس کے زلزلے کی وہ جو پیمائش بتائی تھی وہ بھی کم و بیش وہیں تھی، 7.8 اس نے بتائی تھی، اور یہ جو زلزلے آئے وہ بھی اسی رفتار کے رہے ہیں۔ ترکی نے قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ شدید سردی میں امدادی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ 45 ممالک نے ترکی کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور فرینک ہوگر نے آئندہ دنوں میں پاکستان، افغانستان اور بھارت میں زلزلوں کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی۔ پاکستان کا 1/3 علاقہ جو ہے وہ فالٹ لائن پر ہے، اور اس میں ہمارے ہاں گلگت بلتستان ہے، پوٹھوہار کا علاقہ ہے، کشمیر ہے، ہزارہ ہے، سوات ہے، بلوچستان کا ایک بڑا علاقہ ہے، اور کراچی ہے۔ یہ پورے علاقے اس فالٹ لائن پہ آتے ہیں۔ ہمیں حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ پہلے ہی ہم معاشی طور پہ تباہ حال ہیں، سیلاب کی وجہ سے پہلے تباہ ہوئے، سیلاب کے نام پہ آنے والی امداد بھی تباہ ہو گئی، جن کے ہاتھوں ہوئی وہ اب کوئی بار بار دہرانے والی بات نہیں ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اوپر سے اب یہ ایک نئی تباہی دہانے پہ کھڑی ہے بجٹ کی وجہ سے، اور 3 ارب کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ فوری ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی اس پریشانی میں ہیں، جگہ جگہ ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں، ایسے میں اللہ نہ کرے اس قسم کا کوئی سانحہ ہوا تو یہ ہمارے لیے اور بھی افسوسناک ہو سکتا ہے۔ پاکستانی قیادت، جس میں صدر ڈاکٹر الوی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سمیت پوری قیادت نے ترکیہ اور شام کے ان حادثات پر دلی دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے فوری طور پہ 1122 ریسکیو کے کارکنوں سمیت ضروریات اور اس طرح کی ادویات پر مشتمل ایک طیارہ 707 فلائٹ ترکی روانہ کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 کمپنیاں جو ہیں پاکستان آرمی کی جنرل عاصم منیر صاحب کی ہدایت پہ ترکی بھیج دی گئی ہیں تاکہ وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اور سونگنے والے کتے بھی ہیں، اور وہ استعمال ہونے والے لوگوں کو ان ملبوں سے نکالنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات بھی ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے ترکی کے دورے پہ جانے کا اعلان کیا، اگرچہ بہت سے حلقے اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک ایسے موقع پہ جب ترکی تباہ ہے وہ پروٹوکول اس طرح کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، لہٰذا اس وقت ان کے دورے مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے جتنی امداد ہو سکتی ہے کی جائے۔ لیکن ہم امداد کیا کریں گے جب ہم خود ہی کشکول لیے پھر رہے ہیں؟ پھر بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ کل سے ایک طیارہ روزانہ امدادی سامان لے کے ترکی جایا کرے گا۔ ناظرین، ترکی کے ایک چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی میں جو تباہی پھیلی ہے، شام میں جو تباہی پھیلی ہے، اس کے پیچھے امریکن ہارپ ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہے۔ یہ ٹیکنالوجی موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے جو بڑے عرصے سے امریکہ میں استعمال ہوتی رہی ہے، اور ترکی کے چینل کا یہ کہنا ہے، اب اس میں کتنی حقیقت ہے اس کا ہم کوئی حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ترکی کے چینل کا یہ کہنا ہے کہ اس حادثے سے اور اس زلزلے سے کچھ دیر قبل امریکہ کا ایک طیارہ ترکی کے کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے کوئی بٹن دبا دیا، اس میں گرین ایک ریز نکلی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ تباہی آئی ہے۔ واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے اس پہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ریسرچ کے بعد ہی بات سامنے آ سکے گی، لیکن ایک سوال بہرحال اٹھا ہے اور پوری دنیا میں اس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ جب پاکستان میں ہزارہ اور کشمیر میں یہ تباہی آئی تھی چند سال پہلے، تو اس وقت بھی ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ موسم کو کنٹرول کرنے والی کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے مبینہ طور پہ ایسا کیا گیا ہے، اور اب تو ترکی کے ایک چینل نے باقاعدہ اس کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنی ویڈیوز میں یہ دکھا بھی دیا ہے کہ وہ ریز جو ہیں کس طرح پھیل رہے ہیں، اور اس کی گرین جو شعاعیں نکل رہی ہیں وہ دکھایا انہوں نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ امریکن ہارپ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ یہ ترکی کے ایک چینل کا دعویٰ ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں یہ خبر وائرل ہو گئی ہے۔ ناظرین،
اس میں حقیقت کتنی ہے یہ بات تو آنے والے وقت میں سامنے آئے گی، لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سرگرمی ہے تو یہ واقعی قابل مذمت ہے، اور اس سرگرمی میں جہاں ایک طرف ترکیہ اور شام تباہ ہوئے ہیں، ایسے میں پاکستان اس وقت IMF کے سامنے اٹھنے ٹیکے ہوئے ہے، دو زانوں بیٹھا ہوا ہے، اس پہ مزید جس طرح کا دباؤ پڑ رہا ہے مبینہ طور پہ انڈیا کی باجگزاری قبول کرنے کی، اور بہت سے معاملات پہ، اپنے دفاعی معاملات پہ بھی کمپرومائز کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF کی طرف سے جو دو شرائط ہیں وہ بڑی معقول ہیں، ان پہ مجھے نہیں پوری قوم کو اتفاق ہے۔ وہ دو شرائط یہ ہیں، ایک تو یہ جو 90 کے قریب جو ہے نا 70 سے زیادہ وزراء اور آپ کے مشیروں کی فوج ظفر موج ہے ایک بھکاری ملک میں، جبکہ امریکہ جیسے بڑے ملک میں ہمارا چوتھا حصہ بھی وزراء نہیں ہے، تیسرا حصہ بھی چائنا جیسے ملک میں نہیں ہے، ہندوستان جیسے ملک میں نہیں ہے۔ ایک تو اس کو کم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک کے جو آفیسرز ہیں ان کے ایسٹس اوپن کر دیے جائیں کہ کس کے کیا اثاثے ہیں۔ یقیناً یہ اس قوم کی آواز ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔